अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, ख़बरें बहुत सी हैं। जैसा कि इमरान खान साहब के साथ जो आज अदालत में पेश हुआ उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को एक ऑफ़र की है टेबल पे बैठने की, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एक क्लेम किया है यूनाइटेड नेशंस का कि उन्होंने एड इकट्ठी की है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आज अदालत के अंदर हुआ उससे रिलेटेड मैं अगर आपसे बात करूं तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे ख़्याल से मुझे मनन जैसा अदालत के अंदर हुआ, जो जो जजेस ने रिमार्क्स दिए वो वर्ड टू वर्ड आप तक पहुंचाने चाहिए ताकि फ़ैसला आप लोग कर सकें। मैं अमूमन मफ़हूम बयान कर देता हूं, लेकिन आज मफ़हूम बयान करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई अदालत के अंदर और मैं समझता हूं कि इनको हरफन लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए ताकि किसी के दिल में कोई गुमान ना रहे और मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात अदा ना हो जिससे आपके दिल में अदलिया से रिलेटेड, खान साहब से रिलेटेड या दीगर लोगों से रिलेटेड कोई बदगुमानी पैदा हो सके। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि जी अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा। जी तहरीरी जवाब से वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से जो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया उससे वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आम आदमी की अदालत है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जो तहरीर इमरान खान साहब ने दी उन्हें उनसे बहुत अफसोस हुआ। हालांकि जुडिशल कम्प्लेक्स की तमीर का क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, ऐसा कहना था अतर मिनल्ला साहब का। इसके साथ साथ वो कहते हैं जिस तरह गुजरा हुआ वक़्त वापस नहीं आता, ज़ुबान से कहे गए अल्फाज यकीनन वापस नहीं आ सकते। ये बहुत संजीदा मामला है। इमरान खान के लेवल के लीडर की ज़ुबान से कहा गया एक एक लफ्ज़ अहम होता है। आपकी तहरीरी जवाब से लगता है कि आप मामले की नज़ाकत को नहीं समझ सके। 70 बरस से एग्जेक्टिव ने टॉर्चर की हौसला अफजाई की, तशद्दुद की बदतरीन सूरत जबरी गुमशुदगियाँ। ये चीफ जस्टिस साहब अपने जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के 3 सालों में जबरी गुमशुदगियों के बहुत से मामलात काबीना को भेजे गए। काश उस वक़्त टॉर्चर को इसी जज्बे से देखा जाता। ये भी चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। तहरीरी जवाब से लगता है कि शायद इमरान खान को एहसास नहीं हुआ कि क्या उन्होंने कहा। शहबाज गिल के पहली पिटीशन है 15 अगस्त को इस्लामाबाद में आई। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को मामला वापस रिमांड किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर साहब ने बोलने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बोलने से रोक दिया। ये बातें आपको शायद बोर लग रही हों और आप लोग शायद महसूस कर रहे हों क्या मैं सबक ऊपर से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ये एक बहुत जिम्मेदारी की बात है जो मैं नहीं समझता है बहैसियत एक वकील, जो मेरे नज़दीक हल्फन हरफ ब हरफ मुझे आप तक पहुँचाने चाहिए। इसके बाद येस आई कैन डू माई रिमार्क्स, लेकिन आम आवाम को पता होना चाहिए कि अंदर क्या हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह ताला एंड पे हम अपना एनालिसिस देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि इमरान खान के वकला को शहबाज गिल के केस में सुनाए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले का पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ने की हिदायत। ये पैराग्राफ नंबर 4 क्या है ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इमरान खान कमरा अदालत में साइलिन के लिए लगी कुर्सियों में पहली लाइन में बैठे हैं। अहमद खान, सलमान सफदर, शुएब शाहीन, न्याजी, खालिद यूसुफ और चौधरी साहब। इमरान खान के कद के आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? ज़ाहिरी बात है कि अदलिया एक्सपेक्ट करती है एक लीडर को जो नेशनल लेवल का लीडर है। अदलिया को एक बहुत धचका लगा कि इस लेवल के लीडर को ऐसी बातें जेब नहीं देती। और जो अदलिया जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो कह रहे हैं जो इन्होंने जवाब दिया वो तसल्ली बख्श नहीं था। फिर जस्टिस ने एक बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि जब आप अदालत को ब्लेम करते हैं तो आप पहले ये बताएं जो अडियाला जेल ये किसकी इंतज़ामिया में है। तो ओबियसली पंजाब गवर्नमेंट की इंतज़ामिया में है और पंजाब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पीटीआई के पास ही, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के कैंडिडेट थे।
تو یہ بھی ایک بہت بڑا عدالت نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ پہ کہ خالی بلیم آپ عدلیہ کو نہ کریں، آپ اپنی گورنمنٹ کو بھی دیکھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ تشدد کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، پھر اس پر ایسے بیانات نہیں دیے جا سکتے تھے۔ پھر جسٹس صاحب کہتے ہیں میں واضح کر دوں بڑے احترام کے ساتھ، توہین عدالت بہت حساس معاملہ ہے، ججز پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں، لیکن جب انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جسٹس صاحب نے ایک بڑی جو ہے نا ایک گلہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کا جو پیکا آرڈیننس اتنا سخت تھا کہ جو گرفتار ہوتا وہ 6 ماہ باہر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ اسے عدالت نے وہ آرڈیننس ختم کیا تاکہ یہ عام عوام کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے۔ پھر عمران خان نے گلہ کیا، اوبیسلی ہم نے کتنے جلسوں میں سنا ہے، میں نے ایسا کون سا عمل کرنا تھا کہ جو عدالت رات کے 12 بجے لگی۔ اعلیٰ عدلیہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ عدلیہ کہتی ہے 2018 کے بعد سے کئی بار غریبوں کے لیے رات کو اور چھٹی کے دن ہم آئے ہیں، ہم ڈیوٹی پہ آئے ہیں، اور ہمارا پیغام واضح تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کا انسیڈنٹ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ہوتا، اس لیے ہم نے رات کو عدالت لگائی۔ آپ کی جو ہے نا گوش گزار کرتا چلوں، جو لوگ نہیں واقف کہ 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا، جنرل مشرف صاحب کا 12 اکتوبر 1999 کو کو ہوا تھا، تب ایک مارشل لا لگی تھی، تو عدلیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بات بڑی سنجیدہ ہے، اس لیے میں کورٹ انہی کو کر رہا ہوں، تاکہ میں نہیں چاہتا کل کو میں کچھ مس انٹرپریٹ کر دوں یا میرے زبان سے نکلا کوئی مفہوم جس کا کچھ اور مطلب نکالا جا سکے جو کسی کے اگینسٹ استعمال کیا جا سکے، اس لیے میں منوان جو حرفاً لفظ بلفظ انہوں نے بولا ہم وہی آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اور جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا آپ اس عدالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز مسٹر ایکس یا مسٹر وائی نہیں، وہ اتنے ہی اہم اور قابل احترام ہیں جتنے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز۔ پھر انہوں نے کہا اگر سیاسی جماعت اپنے سوشل میڈیا فالوورز کو گالم گلوچ سے روک دیں تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ ادارے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تنقید کو ویلکم کہتے ہیں، یار یہ بہت اچھی بات کی جسٹس صاحب نے، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوا۔ یار مطلب دیکھیں نا، ججز ایسے بھی آتے ہیں معاشرے میں جو ایسی اعلیٰ باتیں کر کے، ایسے اعلیٰ الفاظ کا استعمال کر کے عوام کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور جو یقیناً انہیں جگہ بنانی بھی چاہیے۔ پھر تحریری جواب عمران خان کے جو لیول کے جو سیاسی لیڈر ہیں، یہ ان کا ہرگز نہیں، یہ عدلیہ کو شکوہ ہے عمران خان صاحب سے، توہین عدالت کے قانون کا غلط استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ بڑی خوشائن بات کی ہے ہمارے جسٹس صاحب نے۔ ریکارڈ دے کر دوبارہ جواب جمع کروائیں، اور اپنی یہ میں کہہ رہا ہوں مفہوم تھوڑا سا کہ اعلیٰ عدلیہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی جو انہوں نے غلطی کی ہے، وہ اپنے جو جوابات ہیں ان کو درست فرما لیں، تو شاید نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ تو عدلیہ ایک اعلیٰ لیول کے لیڈر کو کھونا نہیں چاہتی، اور عدلیہ نے کلیئر کٹ بولا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیس کا فیصلوں کا بھی جائزہ لیں، ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں۔ اگر آپ اپنی کریکشن نہیں کرتے اور اعلیٰ عدلیہ کو اپنی ڈیٹیل میں نہیں بیان کرتے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا، اور آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں۔ یہ معاملہ آج ختم ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے جواب کی وجہ سے آج ختم نہیں ہوا، یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ کو شکایت ہے عمران خان صاحب سے، اگر آپ کوئی تسلی بخش جواب دیتے تو شاید آج آپ کا کیس فارغ کر دیا جاتا۔ اس ملک میں اس وقت تبدیلی صرف تب آئے گی جب آئین سپریم ہوگا، یہ جب سب قانون کے مطابق چلیں گے، چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ بینگ اے لائر آئی کین آلسو ایڈ اپ کہ جب تک آپ آئین کی پاسداری کو اس ملک میں نہیں کریں گے اور قانون کو آپ عمل میں نہیں لائیں گے تو یہ چور، لٹیرے، قاتل، کرپٹ لوگ یہ ایسے بچتے رہیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے۔
چیف جسٹس صاحب آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی قانون کے پابند ہیں۔ یہ میاں گل حسن اورنگزیب کو جو ہے کہا گیا، بدقسمتی سے قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو دوبارہ جواب دینے کے لیے 7 روز کا وقت دے دیا گیا ہے۔ ہم اس کیس کی کارروائی شفافیت کے لیے 3 عدالتی معاون مقرر کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، پاکستان بار کونسل منیر اے ملک، ایڈوکیٹ مخدوم علی خان، عدالتی معاونین مقرر۔ ہم اپنے حلف کے ایک ایک لفظ کے پابند ہیں، ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے حلف کے ایک ایک لفظ کے پابند ہیں۔ اگلی سماعت 8 ستمبر کو ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ عدلیہ نے کیا کہا، پھر اب شہباز شریف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ جو سیلاب سے ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں، جو آپ نے ڈونیشن اکٹھی کی ہے، ہم ایک پیج پر بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نے اچھی بات کی ہے اور یہ خوش آئند بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیم کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو، کہ جو پی ٹی آئی کے جیالے متوالے جو کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے درخواست کی ہے، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایمبیسی آف پاکستان جو ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہے ان رسپانس ٹو ڈیواسٹیشن کازڈ بائی فلڈنگ تھرو آؤٹ پاکستان، Ambassador Bloom announced today that the United States will provide $30 million more in critical humanitarian assistance to help save lives and reduce suffering among impacted communities in Pakistan. Ambassador Bloom said, to bring help to where it is most needed, we will work closely with local partners and Pakistani authorities to provide urgently needed flood support, safe water, sanitation, hygiene, financial help, and shelter to those seeking relief. USAID پاکستان۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ٹویٹ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کی گئی ہے، اور جس کے جواب میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب نے شکریہ کیا، یعنی کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں بلاول صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود، جس طرح از خود نوٹس ہوتا ہے، اس طرح از خود ان کو شرم آئی ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ مزید ان کے کچھ ورلڈ بینک نے پاکستان سیلاب متاثرین کے لیے 82 ارب روپے سے زائد کی امداد دی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان سیلاب متاثرین کے لیے 35 ارب کی امداد کی۔ امریکہ نے پاکستان سیلاب متاثرین کے لیے 4.5 ارب سے زائد کی امداد کی۔ ڈیولپمنٹ بینک پاکستان نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 5.5 ارب روپے کی امداد کی۔ USAID نے پاکستان سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 24 کروڑ کی امداد کی۔ چین نے پاکستان کے لیے 6 کروڑ 86 لاکھ کی امداد کی۔ چین کے امدادی ادارے نے پاکستان سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 6 کروڑ 86 لاکھ روپے کی امداد کی۔ لسٹ لمبی ہے، میں کہتا چلا جاؤں گا۔ ایٹ دا اینڈ خان صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کے 500 کروڑ کی امداد اکٹھی کی ہے۔ نیشنل لیول کا لیڈر میں انہیں ایسے نہیں کہتا، میرے ان سے لاکھ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن when it comes to crisis اور عوام کا اعتماد، وہ خان صاحب پر ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور مجھے اس کو مختصر کرنا ہے، کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، ٹاپک بہت بڑا ہے، لیکن I will sum up۔ نتیجہ میں آپ پہ چھوڑوں گا۔ پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے، کیا مجھے آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہیے یا مجھے آپ کو مفہوم سنانا چاہیے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ عوام، جو پاکستان کی عوام ہے، فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں نئے ولاگ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان اور ہمارے سارے ادارے پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔